सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे साथियों, वफा अनटोल्ड स्टोरी पर ये कहानी जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं बे इंतहा पुरस्कार और भयानक है। मेरे भाई की दोनों आंखें जिसने निकाल ली। गांव के अंधे कुएं पर रहने वाला वो हिंदू जिन का बच्चा बिल्ली की शक्ल में आखिर क्यों मौजूद था, क्या राज है? चलिए आज की कहानी आपको सुनाते हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करती हूँ हमारे चैनल वफा अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस किया करें। अब हमारी कहानी को सुनते हैं और शेयर करते हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ क्योंकि ये कहानियाँ सच्ची होती हैं। ये कहानी उस वाक़ये से मुताल्लिक है जो पिछले साल गर्मियों के महीने में हमारे साथ पेश आया। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम कज़न्स अपने आबाई गांव नूरपुर गए तो वहाँ पर हमारे साथ यह हौलनाक वाक़या पेश आया। उस गांव में हमारे परदादा और दादी का बहुत बड़ा मकान है और हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने वहाँ पर जाते हैं। हमारे साथ हमारे ताया जान भी रहते हैं। दोनों ख़ानदानों में मिसाली मोहब्बत है। ताया जान के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जबकि हम 4 भाई। बहरहाल फाइनल एग्ज़ाम से फारिग होते ही हम सब कज़न्स छोटे मामू जो भी कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं उनके साथ नूरपुर गांव रवाना हुए। चूँकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था इसलिए हम सब मामू के साथ बैठे सफ़र को एंजॉय करते हुए आपस में गप्पे लड़ाते हुए जा रहे थे। जब नूरपुर गांव की हुदूद में गाड़ी दाखिल हुई तो ड्राइवर ने ही हमें सरसब लहलहाते खेतों की तरफ मुतवज्जा किया। साफ सुथरी पक्की सड़क के दोनों तरफ गंदम की फसल लहलहा रही थी और बीच की पतली सी राह गुजर हमारी गाड़ी गुजर रही थी उस सड़क से। तभी ड्राइवर के कहने पर हम सब बेसाख्ता खिड़कियों की जानिब लपके और पर्दे हटाकर बाहर के खूबसूरत सरसब्ज नज़ारे की दिलकशी में गुम हो गए। सुनहरी बालियों के ढेर जैसे सूरज की रोशनी में सोने की तरह दमक रहे थे। बहरहाल ड्राइवर काफ़ी तेज़ रफ्तारी से आगे का सफ़र तय कर रहा था क्योंकि दोपहर सर पर थी और हम सबको भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर में हम नूरपुर गांव के दाखिली फाटक पर पहुंच चुके थे। वहां रुककर मामू ने हलवाई से ढेर सारी मिठाई ली। फिर गाड़ी आगे रवाना हो गई। अगले आधे घंटे के बाद हम नारियल, केले, अमरूद, आम और चीकू के सरसब्ज दरख्तों में घिरे बड़े से बाग के दरमियान बने सूख ईंटों के बड़े मकान के सामने मौजूद थे। ड्राइवर के बरामदे में गाड़ी पार्क करते ही घरेलू मुलाजमीन ने आकर गाड़ी से सामान उतारा और हम सब ने अंदर की जानिब दौड़ लगा दी, जहां दादा दादी और घर के सब पुराने मुलाजिम हमारा इंतज़ार कर रहे थे। चलो बच्चों, पहले तुम लोग नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर हम सब मिलकर बड़े हॉल में खाना खाएंगे। दादी का बाआवाज़ बुलंद फरमान जारी होते ही सबके फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। शाम को 5 बजे मुँह हाथ धोकर हम सारे लड़के मामू के साथ दादा और दादी की इजाज़त से गांव की नहर की जानिब चल पड़े, जहां हमारी ज़ाती ज़मीनें हैं। जो कि फसलों को पानी दिया जा चुका था इसलिए नहर में पानी ज़्यादा नहीं था, मगर मामू के मना करने पर हम लोगों ने नहर में नहाने से गुरेज किया। अलबत्ता खेतों में लगे ट्यूबवेल के ठंडे पानी से सब ने बहुत मज़े किए। वहाँ मौज मस्ती करते हुए वक्त गुजरने का पता नहीं चला और 6:30 बजे सुरमई अंधेरा फैलते ही इर्द गिर्द के घरों से दहकते तंदूरों में पकती रोटियों की सूंधी सूंधी महक और खुली फजा की ठंडक के बाइस हल्की ठंडक हम सबको घर की जानिब चलने पर मजबूर कर चुकी थी। लिहाजा मामू ने हम सब लड़कों को बुलाकर इकट्ठा किया, फिर पैदल ही घर की जानिब चल पड़े। अभी हम घर से कुछ फासले पर ही थे कि वहां मौजूद एक अंधे कुएं के पास एक काली बिल्ली को बैठे देखा। उस बिल्ली की आंखें बड़ी अजीब सी थी, जैसे किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की बोलती आंखें हों। मैंने बड़े गौर से रुककर उस बिल्ली को देखा और मामू को भी बता दिया, लेकिन जवाबन मामू बोले, देखो काशान, ये गांव है और यहाँ अब भी पुराने ज़माने की तो हम परस्ती मौजूद है, यानी शक व शुबात किए जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि काली बिल्ली का रास्ता काट जाना अच्छा नहीं है, इसलिए बिल्ली से कोई छेड़खानी नहीं करना, बगैर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। फरहान के मिजाज को तुम जानते हो, कहीं उसकी किसी शरारत से हम सब किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अभी मामू ने अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि फरहान ने ज़मीन से पत्थर उठाकर कुएं के पास बैठी काली बिल्ली को मारा। जैन
بلی کی سیدھی آنکھ پر جا کر لگا اور وہ زور سے گراہٹ کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ ماموں فرحان کی اس حرکت پر اس کو ڈانٹتے، بلی کی خوفناک گراہٹ سے سب نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر ہم سب راستے کے اس معمولی سے واقعے کو بھول بھی چکے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر یہ معمولی واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی سبق آموز کہانی بن جائے گا۔ چونکہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور سفیرے اٹھ بھی جاتے ہیں، اس لیے مغرب کے بعد ہی سلیم چاچا نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی۔ لہٰذا ہم سب معمول کے مطابق ہاتھ دھو کر بڑے ہال میں جمع ہو گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب کی مشترکہ فرمائش تھی کہ آج دادی جان سے کوئی پرانے زمانے کا خوفناک قصہ یہ کہانی سنیں گے۔ لہٰذا سب نے اندر کمر میں سونے سے انکار کر دیا۔ ہم سب صحن میں پیچھے چارپائیوں پر لیٹ چکے تھے اور دادی جان کا انتظار کر رہے تھے جو نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کے بعد خوبصورت سے سفید لباس میں ملبوس ہماری دادی جان ہمارے درمیان موجود تھیں۔ دادی جان، کہانی سنائیے۔ سنو بھگوان، کوئی سچ مچ کی خوفناک کہانی سنا کر بچوں کو پریشان مت کر دینا، بس اپنے اور میرے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دو، ورنہ رات کا وقت ہے، بچے ڈر جائیں گے۔ ہمیں ایسا لگا کہ دادا جان نے کسی خاص بات سے روکا ہے دادی جان کو۔ انہوں نے اشارے سے کہہ دیا، ہاں میں سمجھ گئی۔ پھر دادی نے واقعی اپنے بچپن کا واقعہ سنانا شروع کیا، جب وہ اپنے پھلوں کے باغ میں بھری دوپہر میں گھوما کرتے تھے اور کچے امرود اور کیریاں توڑا کرتے تھے۔ ابھی وہ ایسا ہی واقعہ سنا رہی تھی کہ میری نظر دالان کی منڈیر پر بیٹھی کالی بلی پر پڑی۔ چاند کی روشنی میں وہ بلی مجھے صاف نظر آ رہی تھی اور بغور دیکھنے پر میں چونکا بلکہ اچھل پڑا۔ یہ وہی بلی تھی جو آج نہر سے واپسی پر راستے میں کنویں کے پاس موجود تھی اور جسے فرحان نے پتھر مارا تھا۔ اس بلی کی آنکھ سے ابھی تک سرخ سرخ خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر بے اختیار خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ساتھ بیٹھے ماموں کو کوہنی مار کر دیوار کے منڈیر پر بیٹھی کالی بلی کی جانب اشارہ کیا۔ تب ماموں بھی بری طرح چونکے، کیونکہ میری طرح انہوں نے بھی اس کالی بلی میں کچھ بہت ہی عجیب سی پراسراریت محسوس کی تھی۔ وہ کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ دراصل وہ کالی بلی مسلسل دیوار سے ٹیک لگائے فرحان کو گھور رہی تھی، اور تبھی مجھے شک ہوا کہ فرحان نے ہی اس بلی کو پتھر مار کے زخمی کر دیا تھا۔ کہیں یہ بلی فرحان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے دل میں اچانک ہی یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی سے پیشتر سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو اس کھلے آسمان کے نیچے سردی لگ رہی ہے، چلو ہم سب اندر چل کے سوتے ہیں۔ میرے یہ کہنے پر دادی کے الٹے گھٹنے پر سر رکھے ذیشان اور عمر نے منہ بسور کر کہا، کیا ہے بھائی، ابھی تو کہانیاں شروع ہوئی ہیں، نہیں ہمیں اندر جانا ہے۔ میرے اصرار پر بے اختیار دادی نے سامنے دیوار کی منڈیر کی جانب دیکھا اور حیرت میں رہ گئی۔ شاید انہوں نے کچھ محسوس کیا تھا، ورنہ ہم نے کالی بلی کی وہاں موجودگی کے بارے میں دادی کو نہیں بتایا تھا، مگر جانے کیسے انہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ البتہ ان سب کی ضد کی وجہ سے مجھے اور ماموں کو بھی اس رات وہیں چارپائیوں پر سونا پڑا، لیکن میری چھٹی حس خطرے کا الارم دے رہی تھی، اس لیے میں نے ذیشان، عمر اور فرحان کی ضد کی وجہ سے بالخصوص فرحان کو دادی کے ساتھ ان کے بڑے سے پلنگ پر سونے کے لیے کہا تھا۔ وہ 13 برس کا تھا اور چونکہ ہم سب کا لاڈلا تھا اور سب اسے چاہتے تھے، اس لیے جانے کیوں مجھے اس کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ جانے اس کالی بلی کی آنکھوں میں کیسی وحشت تھی کہ میں ڈر گیا تھا۔ میں بالکل بھی توہم پرست نہیں ہوں، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے قدرتی طور پر فطری لگاؤ اور محبت کے باعث میرے دل میں فرحان کی فکر بڑھ گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مار کے اچھا نہیں کیا، جیسے وہ کالی بلی حقیقت میں جانور نہیں کوئی اور مخلوق ہو، کیونکہ جس وقت فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مارا تھا، اگر وہ بلی عام جانور تھی تو اس کا خون خشک ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ بلی کی آنکھ سے اب بھی تازہ خون ٹپک رہا تھا، جس کے باعث مجھے خوف کے ساتھ ساتھ کسی انہونی کا بھی ڈر تھا۔ بہرحال دادی کے چونک کر دیوار کی منڈیر کی جانب دیکھنے اور پھر خاموشی اختیار کر لینے پر مجھے بھی حیرت ہوئی۔ دادی نے بلی کو دیکھ کر انجانے پن کا تاثر کیوں دیا؟ اگر بلی ہمیں نظر آ رہی تھی تو انہیں بھی نظر آئی ہوگی، پھر انہوں نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ حالانکہ بلی کی جانب دیکھ کر ان کی آنکھوں میں اچانک حیرت اور ڈر کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی آئی تھی۔ ان کی خاموشی پر میں نے فرحان کو دادی کے ساتھ سونے کی تاکید کی، تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا دادی کی موجودگی میں وہ کالی بلی فرحان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بہرحال
تھوڑی دیر کے بعد ہم سب گہری نیند میں چلے گئے. شاید کوئی رات کے 3 بجے کا وقت ہوگا. تب اچانک پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. میرا اور ماموں کا پلنگ ساتھ ساتھ بچھا ہوا تھا. آنکھ کھلتے ہی میری نظر بے ساختہ دادی کے پلنگ پر گئی اور وہاں ان کو نہ پا کر میں بے اختیار اپنے پلنگ سے چھلانگ لگا کر اترا. فرحان کو قریب سے صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی تو میں دادی کی تلاش میں آگے بڑھا اور تب میری آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی جب میں نے دادی کو سامنے صحن کی دیوار کے پاس کھڑے دیکھا. ان کے پاس پہنچا تو وہ کالی بلی سے باتیں کر رہی تھی. کہہ رہی تھی یہ تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ تیرے زخم سے تو خون بہ رہا ہے. کہیں کسی شرارتی بچے نے تو نہیں مارا؟ دیکھ تو اسے معاف کر دینا. معصوم بچے فرشتے ہوتے ہیں, انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. پھر تجھے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر گھومنے کی؟ میں تیرا زخم صاف کر دوں. دادی اس کالی بلی سے باتیں کر رہی تھی جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہی ہوں. میری خوف سے جان نکل رہی تھی کیونکہ آنن فانن دادی نے دونوں بازو پھیلا کے اس کالی بلی کو اپنے بازو میں اٹھا لیا. پھر وہیں بیٹھ کر اس کا زخم صاف کرنے لگی. ساتھ ہی اس سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی. میں وہیں کھڑا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. دادی بار بار اسے ایک ہی تاکید کر رہی تھی, دیکھ شامو, جس بچے نے بھی یہ شرارت کی ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اسے کیا معلوم کہ تو کون ہے اور وہاں شہر سے آئے بچے ہیں. جب تک سب یہاں ہیں تو یہاں مت آنا, وہ بیچارے ڈر جائیں گے. دادی اپنی بات مکمل کر کے کالی بلی کو دوبارہ دیوار کی منڈیر پر بٹھا کر کہہ رہی تھی, اب تو اپنے ٹھکانے پر جا. صبح ہونے والی ہے. کسی بچے کی آنکھ کھل گئی تو وہ طرح طرح کے سوال کریں گے. دادی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے کہاں سے میرے اندر اتنی طاقت آئی تھی کہ میں الٹے پاؤں وہاں سے تیزی سے آ کر واپس اپنے پلنگ پر لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد واقعی صبح ہونے والی تھی کیونکہ فجر کی نماز کے لیے دادی وضو کرنے اندر جا چکی تھی, مگر میری نیند اڑ چکی تھی. مجھے فرحان کی فکر ستا رہی تھی کیونکہ دادی کو معلوم نہیں تھا اس کالی بلی جو کہ اصل میں پراسرار مخلوق تھی, اس کو فرحان نے پتھر مار کے زخمی کیا ہے. تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے دادی کو بتا دینا چاہیے کہ بلی کو فرحان نے پتھر مار کے زخمی کیا ہے. دراصل میرے دل میں اب بھی ڈر تھا کہیں وہ پراسرار مخلوق فرحان کو نقصان نہ پہنچائے. اگرچہ دادی نے اس کالی بلی کو سمجھایا تھا کہ وہ انجانے بچے کو معاف کر دے, اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے, لیکن میرے دل کو بے چینی لاحق تھی. اس لیے صبح ہوتے ہی میں دادی کے پاس پہنچا. وہ فجر کی نماز اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی. ان کے فارغ ہوتے ہی میں نے ان سے سوال کیا, دادی رات آپ اس کالی بلی سے جو باتیں کر رہی تھی وہ میں نے سن لی تھی. دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کالی بلی کو فرحان نے پتھر مار کر زخمی کیا تھا. پہلے میں بھی اسے عام جانور سمجھتا تھا, لیکن کل رات آپ کو اس سے باتیں کرتے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی عام بلی نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق ہے. آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہیں وہ فرحان کو نقصان نہ پہنچا دے. پلیز آپ مجھے بتائیے آخر یہ کیا ماجرا ہے. میرے اصرار پر مجبوراً دادی کو اس کالی بلی کی حقیقت بتانی پڑی. کاشان جسے تم بلی سمجھ رہے ہو اور جسے فرحان نے پتھر مار کر اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی ہے, وہ دراصل ایک جن کا بچہ ہے. شہر کے پڑھے لکھے لوگ جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے, لیکن یہ سچ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, کچھ نیک اور کچھ شرارتی. مگر یہ جن کا بچہ ہندو ہمارے گھر کا وفادار تھا. میں نے ہمیشہ اسے گھر کے دوسرے بچوں کی طرح سمجھا. وہ گھر میں کسی کو نہیں دکھتا, وہ صرف مجھے دکھتا ہے. لیکن تمہارے دادا جان کو یہ بات معلوم ہے, اس لیے اس رات انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں. وہ اس بلی کی شکل میں اس گھر میں موجود ہے, میرے آس پاس پھرتا ہے. پھر جب میں نے دیکھا کہ لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ عجیب ہی رنگ دکھاتا ہے, لوگ اس کو معمولی بلی نہیں سمجھتے ہیں, اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور گاؤں میں جو اندھا کنواں موجود ہے وہاں پر اپنا بسیرا اختیار کر لو. اس لیے جب تم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا, اور تم نے مجھے یہ جو بات بتائی ہے فرحان کی, یہ مجھے سچ میں معلوم نہیں تھی. میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ اسے کسی بچے نے مارا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اپنے بچے نے مارا ہے. وہ تمہیں بلی کی شکل میں نظر آتا ہے, ہر انسان کو وہ بلی کی شکل میں ہی نظر آتا ہے. لوگ اسے تنگ کرتے تھے, اسی وجہ سے اسے میں نے اس کنویں کے پاس بھیجا تھا کہ لوگوں کے سامنے زیادہ نہ آیا کرو. کبھی مجھ سے ملنا ہو تو میرے گھر خاموشی سے رات کے وقت آ جایا کرو. مگر سچ بتاؤں, میں اسے انسانی روپ میں دیکھتی ہوں جس میں وہ میرے گھر میں رہا ہے, پلا بڑا ہے. وہ صرف مجھے انسانی شکل میں دکھائی دیتا ہے. شاید میری محبت اور انسانی ہمدردی کے صلے میں
قدرت کا یہ تحفہ ہے کہ وہ سب کو ایک جانور کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، لیکن میری آنکھیں اسے اپنے شاموں کے روپ میں دیکھتی ہیں۔ بس یہی حقیقت ہے اس کالی بلی کی۔ لیکن فرحان کو اسے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کیا ہوا جو وہ جانور کی شکل میں آتا ہے؟ پر ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو کبھی جان بوجھ کر تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا کوئی دوسری مخلوق کے روپ میں موجود ہوں۔ دادی کی بات سن کر میں نے کہا، دادی مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ آپ نے اسے منع تو کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ جانتی ہیں نا کہ جنات بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، چلو باہر جا کر دیکھتے ہیں وہ گیا یا نہیں۔ میں اور دادی باہر صحن میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب ہم صحن میں پہنچے تو فرحان دادی کے پلنگ سے غائب تھا۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی اور انجانے دکھ نے میری آنکھیں اکشبار کر دیں۔ میری چیخ کی آواز سن کر سب اٹھ گئے اور آنن فانن فرحان کی گمشدگی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہم سب اسی وقت فرحان کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ تب اندھے کنویں کے قریب جا کر فرحان نے کالی بلی کو بیٹھے دیکھ کر پتھر مارا تھا۔ وہیں پر فرحان بے ہوشی کی حالت میں ملا۔ جب ماموں نے اس کی پشت پکڑ کے سیدھا کیا تو ہم سب کی بے اختیار چیخیں نکل گئی، کیونکہ فرحان کی آنکھ نکال لی گئی تھی اور اس کے خالی دیدوں کی جگہ گڑھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اور ماموں نے فرحان کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اسی وقت اسے لے کر گاڑی میں شہر کے اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کی بروقت ٹریٹمنٹ سے فرحان کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ اپنی دونوں آنکھیں گنوا چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ بس ایک معمولی سی شرارت نے فرحان کی ہستی مسکراتی دنیا کو اندھیروں میں بدل دیا۔ اس دکھ اور صدمے نے ہم سب کو ادموا کر دیا، مگر دادی نے پڑ پوتے کی محبت میں اس کالی بلی کو، جو حقیقت میں ایک ہندو جن تھا، جسے اپنے ہاتھوں سے دادی نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، ہمیشہ کے لیے گھر بدر کر دیا۔ اور اپنی اس سزا کے بعد وہ کالی بلی پھر کبھی اس گھر تو دور گاؤں میں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس نے فرحان سے اس کی شرارت کا بدلہ تو لے لیا، لیکن دادی کی ممتا، محبت اور شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ بس تب سے خاندان کے سارے بچے کسی بھی بے زبان جانور کو مارنے یا تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔ اگرچہ فرحان کی ذات کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا، مگر اس مخلوق نے اس کی جان بخش دی تھی۔ ہم سب کے لیے یہی کافی تھا۔ البتہ اس واقعے کے بعد اس بلی کو سب نے پراسرار خونی بلی کے نام سے یاد رکھا۔